मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि चलो है अल्लाह तो क्या करेंगे, है भाई अल्लाह है ना तो ठीक है। बहुत खुशी हुई हमें ये सुन के कि हम किसी को मानते हैं, उसका नाम क्या है, अल्लाह है। नहीं भाई ये मसला भी हल नहीं हुआ। ये इसकी मिसाल से बात समझाता हूँ फिर समझ में। मिसाल में घरेलू मिसालें दूं ना जो जिसमें हम सब भुगत रहे होते हैं, वो वाली मिसाल ज्यादा समझ में आती है। देखो आप गैस बिजली का बिल देते होंगे, जितने भी शादीशुदा मजलूम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गैस बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीसें, सारे खर्चे आप उठा रहे हैं। बेगम की तरफ से आपको मोहब्बत नहीं मिल रही। फर्ज करो मैं उन बेगमों की बात कर रहा हूं जो यहां बयान में मौजूद नहीं है, तो बयान सुनने भी नहीं है। आप कहते हो भाई बेगम आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी सी चाय बना दो। बेगम कहती मेरे पास टाइम नहीं। आप कहते हो मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, हाँ आप मेरे शौहर हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। बेगम आज तुम अपनी माँ के घर न जाओ, आज मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ, आज घर में ही रहो। नहीं मैं तो आज जाऊंगी अपनी मैके जाऊंगी, आज मेरा मूड है कि मैं अपनी माँ से मिलूं। बेगम मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, जी आप मेरे शौहर हैं। आप जो काम कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, लेकिन कहती मैं आपको अपना शौहर मानती हूं। एक दिन आप गुस्से में आके बोलेंगे मत कहो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, खुदा के लिए ये जुमला नहीं बोलो, इसके अलावा कुछ भी बोल दो। आप बोलोगे ना एक दिन गुस्से में आके, यार जब तुम मेरे किसी काम की नहीं है तो खामखा में शो मारने के लिए क्यों बोलती है कि आप मेरे शौहर हैं। एक दिन होती है ना लड़ाइयों में, यही बाज़ दफा उल्टा भी मामला हो जाता है। जब आप बेगम की कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आई लव यू कहते हैं, बेगम गुस्से में आके कहती है कि ये डायलॉग कहीं और जाके बोला कर भाई, तू बहुत उल्लू बना रहा है। होता है ना भाई मत कहो मुझे मैं तुम्हारी बीवी हूं, घरों में चल रहा होता है। बाप कह रहा होता है मत कह यार तू मैं तेरा बाप हूं, मानता तो एक भी नहीं है। जब से ही हमारा जो सोसाइटी लिबरलिज्म की तरफ जा रही है ना, मजहब खत्म हो रहा है, तो मुझे जो घरों के वाकया सामने आते हैं ना, बेटा बाप लगता है और बाप क्या लग रहा होता है, बेटा। जो हरकतें आजकल हमारी यंग जनरेशन की चल रही हैं। तो अब एक बात मैं आपसे करता हूं कि हमने ये कह दिया कि अल्लाह क्या है, क्रिएटर है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या करें फिर। तो भाई बात अब यहां से शुरू हुई है, सही है ना। किसी को जो आपका रिलेशन है ना वो मान लेना आसान काम नहीं होता। जब आपने बच्चे के सामने कह दिया मैं तुम्हारा बाप हूं, इसका मतलब अब स्कूल की फीसें कौन भरेगा, तुम्हारा बाप भरेगा। कहते हैं ना तेरा बाप भरेगा। बीमार हो जाएगा तो अस्पताल में इलाज कौन कराएगा, तेरा बाप कराएगा। कहते हैं नहीं कहते। तो अब हर चीज, तो जब कह दिया ला इलाहा, जब हमने मान लिया कि अल्लाह है, तो कुरान खुद इस कलमे में अल्लाह इतराफ कराते हैं ला इलाहा, फिर उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। क्या मतलब, वो माबूद है। माबूद की डेफिनेशन क्या है। आब्द कहते हैं गुलाम को। अब किसे कहते हैं, ये वाला गुलाम नहीं जिसको हम घर में सर्वेंट कहते हैं या खादिम कहते हैं। ये गुलाम तो सैलरी पे होता है, जब जो काम इसके जिम्मे लगाया जाए बस उसी का पाबंद होता है। सारा दिन आपके हर काम का ये जिम्मेदार नहीं होता, उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन अरबी में जो अब्द का तस्वुर है, गुलाम का तस्वुर है, वो ये कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक उस पर अपनी मर्जी नहीं चलेगी। हत्ता कि गुलाम जो कमाता था ना वो भी उसके मालिक का होता था, वो भी मालिक का है, सारी पैसे लाके मालिक को पकड़ा है। तो जब हमने कह दिया ला इलाहा, इलाह कहते हैं माबूद। माबूद ये है आबिद, गुलाम, और जो जिसकी गुलामी की जाती है उसको क्या कहते हैं, माबूद। तो अगले जुमले में इसमें आपने ये इतराफ कर लिया कि हम किसके गुलाम हैं, अल्लाह के। यानी हमें अब अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं है। अब किसकी चलेगी, अल्लाह की चलेगी। वो जो कहेगा वही होगा। उसने कह दिया सूद हराम है। अच्छा, ये अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने अपना जो इंट्रोडक्शन करवाया ना, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नाम पसंद है वो है रहमान। आका बहुत सारे किस्म के होते हैं, जालिम भी होते हैं, बिल्कुल ही निचोड़ के रख देते हैं गुलामों को।
تو اللہ نے کہا کہ تم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے غلام ہو، مگر میں سلوک تمہارے ساتھ غلاموں والا نہیں کروں گا. سلوک ایسا کروں گا جیسے ایک ریاست ہوتی ہے، کچھ مینجمنٹ کے لیے کچھ قوانین وہ دے دیتی ہے، لیکن اس میں تمہارا خیال زیادہ رکھتی ہے. تو میرے احکام ایسے ہوں گے جس میں تمہارا فائدہ ہے. ایسا نہیں کرنا کہ صبح سے لے کے رات تک تمہاری کوئی خواہش ہی پوری نہ ہو. نہ نہ نہ، تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہو، اولاد بھی پیدا کر سکتے ہو، جاب بھی کر سکتے ہو، ٹریولنگ بھی کر سکتے ہو. کلو من الطیبات، کھانے میں ایک شرط ہے، گند نہ کھانا. کیا کھانا؟ پاکیزہ چیزیں. چائنا والوں کے سامنے کتا آ جائے، بیل دیں گے کتے کو. حقیقت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں کتا ہے کون. کیا خیال ہے؟ کتا بھی تھوڑا تہذیب سے کھاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کتے کو، زندہ کتے کو جلتی بھی کڑھائی میں ڈال کے پکاتے ہیں. تو کتا پن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے حرکتیں تو کتا بھی نہیں کرتا. انسان کی رحم کرو یار جانور کے اوپر. اب زندہ کتا ڈال رہے ہو یار اس کے اندر پکانے کے لیے. سور کھایا جا رہا ہے اور شرابیں پی جا رہی ہیں. تو اللہ میاں نے کہا میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ میرا غلام ہے، اس کو مجھ سے پوچھ کے کھانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام. دیکھو غیر مسلم کے ہاں حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے ہاں لیگل ہے یا انلیگل ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں ریاست میں وہ کتا بھی کھا لو تو کوئی کیس تھوڑی بنتا ہے ان کے یہاں. کوئی کیس نہیں ہے. وہ کھاتے نہیں ہے. کلچر کھانے کا نہیں ہے کتے کھانے کا. جہاں کلچر ہے وہاں کھاتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کھاتے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ بولو اللہ سے. دو طرح کی چیزیں حرام ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال پیسوں سے بھی خریدو تو حلال نہیں ہوں. کتا آپ خون پسینے کی کمائی سے بھی خرید کے کھائیں تو حلال نہیں ہوگا. اکثر میں چٹکلا سناتا ہوں، ایک آدمی نے مرغی چوری کی، ادھر سے ذبح کر دی الٹی طرف سے. کسی نے کہا بھائی ادھر سے تو حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا ویسے کون سا حلال تھی بھائی، ہے چوری کی مرغی ہے نا. سمجھ رہے ہو؟ چوری کی مرغی ہے. تو ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہی کیا حرام. کچھ چیزیں اختلافی ہیں، حدیث میں واضح نہیں ہے. بھی کیکڑا ہے، جھینگا ہے، یا اس طرح کے سمندر کی مخلوق. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ، حلال ناجائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں کھا لو. اس میں پھر فقہا کا اختلاف آ جاتا ہے. اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے پہ طنز نہ کرو، یا احتیاط کے پہلو کو اختیار کر لو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالاتفاق قرآن نے ان کو واضح کر دیا، حدیث نے بتا دیا کہ یہ حلال نہیں ہے. کتا، بلی، سور اور یہ جو پوٹ پٹانگ چیزیں آج غیر مسلم کھا رہے ہیں، ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے. یہ پابندیاں جو خدا کو غلام سمجھے گا وہ ان پابندیوں کو مانے گا. آزاد نہیں ہے. انہی حلال میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ چیز حلال ہوتی ہے، جس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ طریقہ حلال نہیں ہے، یہ اس میں بھی پابندیاں لگا دی. چوری کا پیسہ آپ نے کمایا، اس سے آپ زمزم خرید کے پی رہے ہیں، مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہیں، کیا حلال ہو جائیں گی؟ یار بول لو بھائی، میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. ہو جائیں گی حلال؟ نہیں ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کا پیسہ چوری کرتے ہی عمرے پہ چلے گئے. وہ الحمدللہ عمرہ کیا انہوں نے. لوگ کر رہے ہیں، بہنوں کی وراثت کھا کے حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ حج بھی مقبول نہیں ہے، عمرے بھی مقبول، اس لیے کہ آپ نے جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھی؟ وہ غلط تھی. مشرکین مکہ بیت اللہ کی پوری تعمیر اس لیے نہیں کی کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا ان کے پاس، اتنی عقل ان میں بھی تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہو ہی نہیں سکتی. کچھ ہے کہ طریقہ، سود بھی حرام ہے اسلام میں. اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع، بزنس کرو حلال ہے، لیکن بزنس میں سود والا طریقہ اگر ہوگا، غیر مسلم کہتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مشرکین مکہ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بھائی آپ کسی کو 1 کروڑ روپے دے کے 10 لاکھ اس پہ فار ایگزامپل پروفٹ لیتے ہیں، تو ہم جب ادھار پہ چیزوں کو خریدتے بیچتے ہیں تو بھی تو اسی طرح ہی پروفٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ مثال کے طور پر یہ بوتل ذرا دکھائیں. یہ بوتل فار ایگزامپل کتنے کی چل رہی ہے آج کل؟ 50 روپے کی بوتل ہے. اب یہ 50 روپے کی بوتل میں کہتا ہوں کیش پہ 50 کی ہے، ادھار پہ یہ 60 کی ہے.
ادھار پہ کتنے کی ہے 60. آپ نے اسی وقت طے کر لیا بھائی میں ادھار والی پیمنٹ پہ لوں گا, پیسے کل دوں گا, 60 روپے دوں گا, اسی وقت طے ہو گیا, کنفیوژن نہیں ہے, طے ہو گیا, یہ جائز ہے بالکل. مشرکین نے کہا یہی 50 روپے پہ ہم 10 روپے جب سود پہ لیتے ہیں تو یہ حرام کر دیا تمہارے خدا نے, اور وہی قسطوں کا جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, حلال ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو قرآن نے یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کوئی لمبی چوڑی حکمتیں نہیں بیان کی. قرآن نے کا فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ایک کو کیا کیا ہے, حرام. یہ فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. جو خدا کو مانے گا وہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ کہے گا بھائی جس خدا نے قسطوں پہ بزنس کو حلال کر دیا, اس نے سود پہ بزنس کو کیا کر دیا ہے, حرام کر دیا, تو بس ہمارے لیے کافی ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ نہیں اس سے آگے پوچھتا. آج ہماری لبرل خواتین سے جب بات کی جائے پردہ فرض ہے تو کتنی لمبی چوڑی تقریریں, بھائی اصل تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے. ارے ہم نے بھی بڑی پردے والیاں دیکھی ہیں, اوپر سے برقعے ہوتے ہیں, اندر سے ان کی حرکتیں ہمیں پتہ ہے. ارے بھائی اصل تو دل ہے. بھائی جو غلام ہوگا نا, جب اللہ نے عورت کو کہہ دیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جسم پہ پردہ ہونا چاہیے, اور نامحرم اور محرم کی اللہ نے قرآن میں فہرست بیان کی ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے, جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے, اس سے پردہ نہیں ہے. جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. تو غلام کا کام آگے بحث میں پڑھنا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل ایک نیا قانون آیا ہے, اب زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا, وہ جو LGBT ٹائپ کی بےہودہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لائے جا رہے ہیں. اسلام نے الاؤ کیا, خدا نے اجازت دی اس کو. بھائی فیلنگ, مجھے یہ والی فیلنگ ہے تو وہ والی فیلنگ ہے. اللہ میاں نے آپ کو اگر غفار پیدا کیا ہے تو آپ ساری زندگی غفار ہی رہیں گے, جمیلہ بننے کی کوشش نہ کریں. آپ آج آ رہے ہیں فیس بک پہ, پہلے ان کا نام وسیم تھا, آج کل پہلے محمود نام تھا, اب محمودہ رکھ لیا انہوں نے نام. بھائی یہ نہیں ہے, یہ نیچر چینج نہیں کر سکتے آپ. گورا تو کنفیوز ہے نا, وہ تو ٹینشن میں کہ یار میں کروں کیا. وہ قانون بنا رہے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن ہے. تو خدا کے غلام ہے, اس نے ہمارے لیے اخلاقیات کا دائرہ کھینچ دیا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں آپ کو. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم نے جب مان لیا نا کہ معبود ہے تو اس کا مطلب ہمارا خدا سے رشتہ ہے. اب ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا. تو الف لام میم میں اللہ نے کلمے کو ثابت کر کے نا پھر پورے حکام دیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. پوری تفصیل ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ. گورے کے پاس قرآن نہیں ہے, اس نے ماں باپ کا حل کیا رکھا ہے, یار بوڑھے ہو گئے, ٹینشن ہے, گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے, وہاں رکھو, اچھا لائف کو ان کو انجوائے کرنے دو, اور یہ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں. قرآن نے کیا کہا, جس کو بوڑھے والدین ملے, حدیث میں آتا ہے, حدیث بھی قرآن ہی کی تشریح ہے, جس کو بوڑھے والدین ملے اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا, اس پر اللہ کی لعنت کہ اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. یہاں ڈیفنس ہے, یہاں کتے پالنے کا بڑا رواج آ رہا ہے. ڈیفنس میں جو ہے نا شو کے لیے کتے بہت پالے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ اسلام میں کتا پالنا جائز بولو نہیں ہے. گھوڑے پالتے ہیں, ان کو پالنے دیں یار. صرف حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو آپ اگر ضرورت ہے حفاظت کی, یا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ, شو کے لیے, دل بہلانے کے لیے نہیں رکھ سکتے. انگریزوں میں جو کتے پالنے کا رواج آیا نا, جب ان کے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے, بچے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ, دل بہلانے کے لیے جانور رکھنے پڑے ان کو. تو یہ ڈیفنس والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ کتے دیکھو, جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو چھوڑ دو یار. لوگ کہتے ہیں وفادار ہے, تو وفاداری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے, شکار کرو نا اس سے, حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو رکھو. وفاداری ہے تو جانور نا. دیکھو جانور میں اچھی کوالٹی اس کی اپنی سوچ سے نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, وہ بے وفا بن ہی نہیں سکتا. یہ خوبی نہیں ہے کتے کی کہ آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دو. انسان وفادار بنے پھر محبت کرو, کیونکہ وہ بے وفا بھی بن سکتا ہے اور وفادار بھی, اپنے اختیار سے وفا کر رہا ہے, اس سے محبت ہوگی اولاد میں جو آپ کی اولاد وفا کرتی ہے. کتا تو اس میں تو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی کر ہی نہیں سکتا, تبھی اس کو نہ ثواب ملتا ہے. اور کچھ جانوروں میں بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی رہیں گے تو ان کو بے وفائی پہ ہم برا نہیں کہہ سکتے, وہ ہے ہی ایسے, بھائی اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا. تو جانور ہے, فیملی ممبر بنانے کی اجازت نہیں ہے, جانور ہے, آپ حفاظت کے لیے رکھیں, کام لیں اس سے,
نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قیراط کم ہوتا رہے گا، نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی۔ شکار کے لیے جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہیں، پرندے پالے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے، یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پھر کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ سسرال والے آ رہے ہیں کہ یا دوسرے لوگ آ رہے ہیں، پہلے سے کتوں کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سالے والوں کو ڈرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بات۔ تو جلدی جلدی میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، یعنی ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ میں تم پر اتنے مشکل احکام نہیں ڈالوں گا کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو۔ میں یہ کروں گا کہ بری چیزوں کو ناجائز کر دوں گا، اچھی چیزوں کو لیگل کر دوں گا، جائز کر دوں گا۔ زنا حرام کر دیا، نکاح کو اس نے کیا کر دیا؟ صرف حلال نہیں کیا، پیغمبروں کی سنت بنا دیا اس نے۔ اب آپ نکاح کی طرف نہ جاؤ اور زنا کی طرف جاؤ تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر وہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ پھر یہ اشکال کہ اللہ کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے، وہ جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے تیرے لیے پوری کائنات بنا دی، مسجود ملائکہ بنایا اور اتنا کچھ رزق تجھے دیا، اشرف المخلوق بنایا، اور پھر تیرے لیے حلال کے دروازے بھی کھول دیے کہ بھائی نکاح کر تو، اب کتنی کر یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے اجازت دے دی، تو پھر تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اللہ کا؟ پھر وہ سزا دے گا۔ اس نے کہہ دیا کہ دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کوئی پتھروں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے، کوئی کہاں آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ خدا کی۔ اس کا طریقہ بتا دیا، 5 ٹائم نماز ہوگی۔ اس جیسی عبادت خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہیں ہے عبادت، یہ کوئی اور ذات ہے جو سکھا رہی ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ باقاعدہ وضو کرو، دانتوں کو صاف کرو، ناک کو صاف کرو، چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، اس کے بعد خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ؟ آپ ہے کوئی ایسا مذہب دنیا میں؟ پھر اس طرح سے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہہ دیا کہ اس عبادت میں کیا ہے؟ پورے سال میں 1 مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے، زندگی میں 1 دفعہ میرے گھر کی زیارت کرنی ہے، اور اسی کی عبادت میں ہے کہ جو بڑھنے والا مال ہے اس میں سے 2.5% سال میں 1 دفعہ کس کو میرا ٹیکس ہے جو کس کو دینا ہے؟ غریبوں میں بانٹ دینا۔ وہی بتاؤ کوئی غلط حکم اس میں نظر آ رہا ہے؟ کتنا تھوڑا سا رکھ دیا 2.5% یار، وہ بھی سال میں، اس سے زیادہ گورنمنٹ ہم سے نچوڑ لیتی ہے پورا، اور ریٹرن میں دیتی کچھ نہیں ہے۔ یہ گٹر دیے ہیں جو ڈھکن لیس گٹر ہیں، دیکھ لو نا، ڈھکن لیس گٹر۔ ہم کس کے غلام ہیں بھائی؟ اللہ کے غلام۔ اچھا، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یار ہم اس میں لگے رہیں گے تو ہم تو ترقی سے پیچھے رہ جائیں گے۔ گورا ان سب باتوں سے آزاد ہو کے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، اور ہم ابھی تک اسی میں، یہ زنا ہے، یہ نہ کرو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھو، کتے نہیں پالو۔ ابے ان چکروں میں کیا رکھا ہے؟ گورا کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ تو خوب اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ گورا شراب پی کے یہاں سے وہاں نہیں پہنچا ہے، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے نہیں پہنچا، وہ جس کام سے پہنچا ہے اس کام سے اللہ تھوڑی روک رہا ہے آپ کو۔ وہ محنت کر کے اسٹڈی کر کے پہنچا، تو اسٹڈی سے کسی نے روکا ہے آپ کو بھائی؟ نہیں ہے بات میرا خیال۔ بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ طاقت صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہوتی ہے، اور معاشی طاقت بھی ہوتی ہے۔ صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے بزنس تھے ان تھے، نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں کمایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کمایا ہوا ہے، اچھی بات ہے۔ 400 گھوڑے کہا جاتا ہے حضرت عثمان نے ایک جہاد میں دیے، تو 400 گھوڑے اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی، ایک گھوڑا، تو 400 گھوڑے جس کے پاس تھے جو انہوں نے صرف ڈونیٹ کیے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ ہوں گے کتنے؟ تو نبی نے تو ان کو نہیں کہا کہ میرے گھر میں تو 40 دن چولہا نہیں جلتا اور تم اتنا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہو۔ کہیں بھی نہیں ملتا کہ بزنس اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے، جتنا مرضی کماؤ بھائی۔ تو ترقی سے آپ کو اسلام نہیں روک رہا، انسان کا بچہ بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ انسان کا بچہ بن کے ترقی کرو۔ گورے نے سارا فوکس کر دیا ترقی کو، جس کی وجہ سے ان کا جو سوسائٹی میں تباہ ہوئی ہے، سوسائٹی فطرت سے بغاوت، خدا کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ تو ہمیں ایک پہلو تو ان کا نظر آ رہا ہے ترقی، مریخ اور چاند کی باتیں، دوسرا پہلو جو انتہائی خطرناک ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا
اتنی ترقی کر کے بھی خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ اس کنٹری میں ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس کا مطلب کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سب کچھ ہو کے بھی کیا ہو رہا ہے, جو انسان کا ایک مقصد ہے خوشیاں ملے اس کو, وہ پھر بھی نہیں مل رہی. تو یہ قرآن کا میرے بھائی پیغام تھا. تو آج سے توبہ کرو, پہلا تو یہ عزم کرو ہم کس کے غلام ہیں, اللہ کے. اچھا, کلمے کا آخری مطلب یہ کہ معبود بھی صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی ہے, معبود تو ہے لیکن ہے بھی صرف وہی, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے معبود ہونے میں. یہ 4 پیغام اس کلمے میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں. تو اپنی زندگیاں اس پیغام کے مطابق لانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.